बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूद आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जब मैं आज के जो मौज़ूआत हैं उसमें सबसे अहम मौजू ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हाइब्रिड वार शुरू कर दी है। और जब से पाकिस्तान ने ये कहा है, उनको अड्डे देने से मना किया है, तो आपने देखा है कि पे दर पे पूरे पाकिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं। और सिंध का एक ख़ुसूसी तौर पर अभी आपको जो ज़मीमा मिलेगा वो अभी देखने की बात है। वो अभी हम उसको बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ होने जा रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में मामला को देख रहे हैं, और लाहौर में भी एक बड़ा वाक़या हुआ है जो भी उस हाइब्रिड वार का हिस्सा है। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। जी जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसर साहब। जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। और मैंने ये बात कही है कि अमेरिका ने हम पर हाइब्रिड वार का वार शुरू कर दिया है। जी जी। और वो जो वाक़यात हुए हैं लाहौर में और जो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, अभी जो सिब्बी में हुआ है वाक़या, हमारे जो फोर्सेस पे हमला हुआ है, ये सारे वाक़यात की जो एक कड़ी है वो इस बात की है कि जो तालिबान इमरान खान ने जो मना कर दिया है कि उनको हम अड्डे नहीं देंगे, जो सही किया। तो अब हम समझते ये हैं कि एक तो इमरान खान की जान को ख़तरा है, दूसरा ये है कि अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ एक किस्म का ऐलान जंग कर दिया है। आप फरमाएँ इस पर, आप तबसरा फरमाइए। जी, पहली बात ये है कि नहीं, ऐलान जंग तो नहीं है, लेकिन यकीनन जो होस्टाइल एजेंसीज हैं जिनमें मैं ज़ाती तौर से समझता हूँ कि CIA भी शामिल है, रॉस, CIA और NDS, जिनको अफगानिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ है, ये लोग यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ तखरीबकारी का कोई मौका जाने नहीं देंगे और एक दूसरे की मुआवनत करेंगे। और ये जो वाक़यात हैं ये यकीनन अफगानिस्तान के अंदर से हो रहे हैं, और वहाँ की हुकूमत जिसको अब तालिबान ने डिस्टेबलाइज कर दिया है, अमेरिका जो वहाँ से निकल के जा रहा है, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनको अड्डे या किसी किस्म का फुट होल्ड प्रोवाइड करने से साफ इनकार कर दिया उसूली मौक़िफ़ के तौर पर, तो यकीनन इस तरह की कार्रवाई। भाई जनरल साहब एक बात तो मानेंगे ना कि आप, मैंने इसको ये कहा है कि ये जो है इमरान खान है, मैं बहुत इख्तलाफ करता था इस आदमी से, लेकिन अब मैं इसको 4 स्टार मैं स्टेटमेंट समझता हूँ। एक तो ये बात हुई कि रसूल की जो शान रसूल के ख़िलाफ़ ये कोई बात नहीं होने देता। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ इसने मौक़िफ़ इख्तियार किया, इसने कश्मीर और फ़लस्तीन में मौक़िफ़ इख्तियार किया, अब अड्डे भी दे दे। तो इस तरह से ये 4 स्टार स्टेटमेंट है। इनमें इन 3 में चौथी चीज़ शामिल करने, इजराइल के खिलाफ भी इसने बहुत ज़्यादा, वही मैंने कहा फ़लस्तीन पे जो मामला है उस पर ले लिया। तो इन चारों इश्यूज तो 5 स्टार कर देते हैं इसको। 5 स्टार जो है स्टेट्समैन है ये। He is indeed a statesman, और अल्लाह ताला इसको अपनी अमान में रखे। मेरे ख्याल में हमें बहुत अरसे के बाद और हम ये ज़िंदगी के अंदर ऐसे आदमी की कदर करनी चाहिए। लीडर मिला है जिसने यकीनन पाकिस्तान की जो उसूली मौक़िफ़ या पोजीशन है उस पर अपनी एक वाज़ेह पोजीशन ली है। अब रहा, आपने कहा इनकी जान को खतरा है। देखिए, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को हर तरफ से खतरा था, तो अल्लाह ने एक मकड़ी के जाले को दीवार बना दिया और तमाम खतरों को टाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत पे जा रहे थे और मौला अली को बिस्तर पे सुलाया, तो उस रात को जो अल्लाह को ईमान वाले हैं उन्होंने कहा, मैं आज वाहिद रात थी जिसमें मैं पूरी रात सुकून से सोया हूँ, क्योंकि मुझे रसूल खुदा ने कहा था कि सुबह तुमने अमान से हवाले करके मेरे साथ आके मिलना है। तो जिनका अल्लाह पे तवक्कल होता है, दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह तकदीरें बनाने वाला है और मदद करने वाला है। अमान साहब, मेरी पहले तो कम्प्लीमेंट आपको, मैं आपको अल्लाह आपको आप खुश रखे। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। जी आमीन, थैंक यू। अफगानिस्तान जो है वो जा रहा है सिविल वार की तरफ। अब जो तालिबान जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं वो एक तरफ तो वो सही हैं, एक लिहाज से तो वो कहते हैं साहब हमने फतह हासिल की है, हम क्यों अशरफ गनी के साथ मिले। ये मौक़िफ़ तो उनका दुरुस्त है, असूली तौर पर दुरुस्त है, लेकिन अब दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो मिलावट नहीं चाहते, वो असल रहना चाहते हैं। अब बताइए इसका फिर क्या हल हो सकता है? देखिए, बात यह है कि ये पूरे अफगानिस्तान की आप तारीख उठा लें, जितनी मैंने पढ़ी और देखी है, हमने 3 अफगान वार मैंने पढ़ी है जो बरतानिया ने, सल्तनत बरतानिया ने उस वक्त अफगानों के खिलाफ लॉन्च की थी, और तीनों में उनको शिकस्त हुई। फिर मैंने और आपने देखा है अपनी आंखों से जिस तरीके से USSR आया
अफगानिस्तान के अंदर एक इनकलाब बर्पा, कम्युनिस्ट इनकलाब लाने की कोशिश की गई और यूएसएसआर ने मुल्क के अंदर दाखिल हुआ पहली दफा, और जिस तरीके से वो जिस हजीमत के बाद वो 60,000 लाशें उठाने के बाद निकला, ये कोई भी अपनी मर्जी थोप नहीं सके अफगानों पर। और अब हमने देखा कि अमेरिका की क़यादत में जो यूनाइटेड नेशन की छतरी के तहत आए थे वेस्टर्न कंट्रीज, क्रिश्चियन कोलिशन जो एक आई थी, उन्होंने भी जिस तरीके से 20 बरस अफगानों के साथ हर तरह का जुल्म लगा रखा है, 2 लाख अफगान शहीद किए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पैर लग नहीं सके। यूएसएसआर वर्सेस हम यूएसए को देखते हैं तो यूएसएसआर ने वापस निकलने के बाद पीछे मुड़ कर नहीं देखा, कम से कम इज्जत और वकार के साथ निकल गया। ये तो हैकर मुल्क है यूएसए, अभी भी बड़ी कर रहा है जी। यूनाइटेड स्टेट्स का ये एक प्रॉब्लम रहा है कि वो मसल से सोचते हैं, वो ताकत से सोचते हैं, अकल से नहीं सोचते। और 20 बरस से उन्होंने सबक हासिल करने की बजाय अब भी वो बज़िद हैं कि हम इनको मारेंगे, जबकि 20 बरस वहां बैठकर नहीं मार सके। लेकिन अब तालिबान में बहुत अच्छी रियलाइजेशन ये है कि नजरन अलायंस के दोस्तम और उनके बेटे से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और उन्होंने उनके साथ मिलकर चलने का फैसला किया है। जिस तरीके से एक वेबिनार में इस्लामाबाद में 10 दिन पहले जब उन्होंने शिरकत की बजरिया सेटेलाइट, तो उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम औरतों की आज़ादी पर, उनकी तालीम पर, माशरे में उनके रोल पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहते, और हम अपनी वर्जन का इस्लाम किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि तमाम फैक्शंस मिल बैठकर हम अफगानिस्तान में अमन कायम करें और मिल बैठकर एक ऐसा आइन बनाएं जो तमाम फैक्शंस की जो है गमाजी करे और उनकी रिप्रेजेंटेशन हो मरकज के अंदर। तो मुझे लगता ये है कि वो उनकी सोच कन्फेडरेशन की तरफ जाने की है, और तमाम सूबे अपने अपने इलाकों में अपनी मर्जी से तकरीबन खुद मुख्तार होकर रहेंगे और वो मरकज के साथ मुआवनत करेंगे। कुछ इस तरह का नक्शा अफगानों के ज़हन में है। लिहाजा अगर रीजनल कंट्रीज जितनी भी हैं, अगर ये ताउन करें, जिनमें पाकिस्तान, चीन, ईरान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं, और ये किसी को अपने पसंदीदा ग्रुप को चुनकर उनको असलहा और इमदाद फराहम न करें, तो मेरे ख्याल में एक नेशनल जिरगे के साथ वो बहुत जल्द 6 माह के अंदर अंदर मुकम्मल अमन कायम कर लेंगे अफगानिस्तान के अंदर। अच्छा जने साहब, मेरा ये ख्याल था, बहुत पुराना आपसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा अब भी यही ख्याल है, क्योंकि मैं जानता हूँ अमेरिका की ज़हनी हालत को, जैसे आप जानते हैं। वो ये है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ इनका, अमेरिका की तमाम पॉलिसीज़ का मैं उसको बड़ी बड़ी गहराई से देखता हूँ। मैंने बचपन से, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सब, आप बचपन से मुराद मेरी ये है कि आज समझ लीजिए कि 20 साल से, यानी 50 साल से मैं इनको स्टडी कर रहा हूँ। तो मेरी गुजारिश ये है कि मैं ये कहा था, उस वक्त ये कहा था कि अमेरिका यहाँ से जब निकलेगा तो आईएसआईएस को पहले से उसने अपने जो है जहाज़ों के ज़रिए से कम से कम जो है 10,000 आदमी वहाँ भिजवाए हुए हैं दाइश के। तो वो पाकिस्तान और इनके तालिबान, अब तो तालिबान जो छुपे हुए थे, अब जब हुकूमत में आगे बैठेंगे तो इनके खिलाफ जो है वो हमला करवाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को भी डिस्टेबलाइज कराएगा। तो वो अब उसने हरकत शुरू कर दी है, मैं समझता हूँ। जी आप फरमाएं। आपकी ये ऑब्जर्वेशन भी दुरुस्त है, इसीलिए मैंने अगले दिन एक प्रोग्राम में भी कहा था, और प्राइम मिनिस्टर ने जिस उसूली मौका पर उनको बेसिस देने से इनकार किया है, उसकी वजह यह है कि वो पहले बैठकर टेबल पर हमें ये बताएं कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें वो टारगेट बनाना चाहते हैं, और इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो फार्मूला था उसके तहत पहले पाकिस्तान को इस बात से आगाह करें कि वहाँ कितनी आईसिस मौजूद है, कितनी दाइश मौजूद है, कितनी अलकायदा मौजूद है, और 20 सालों में ये उसको खत्म क्यों नहीं कर सके या करना चाहते नहीं थे। ठीक है, पहले बैठकर ये बात करें तो फिर उसके बाद आगे बात की जाएगी, लेकिन ये उस वक्त होगा जब फॉर्मल डायलॉग या वो कोई मुतालबा लेकर आएंगे। तो ये किन लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं? हमारी जब ये हमारे खिलाफ जब हाइब्रिड वार शुरू हो गई है, जब आपने जब उसको बढ़ा दिया कि न सिर्फ CIA बल्कि जो NDS है और जो RA है और इवन मोसाद है, ये सब के सब अगर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं तो हमारी स्ट्रेटजी इनके खिलाफ जो है वो वर्क तो कर रही है, लेकिन कहीं कहीं तो मैंने शॉर्ट कमिंग हो जाती ना।
دیکھیے میں اس بات کا قائل ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں تنہا نہیں ہیں, الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. بہت سارے ممالک اور ویٹو پاورز ہمارے ساتھ کھڑی ہیں, اور بہت سے وہ ممالک جن کے ساتھ مل کر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ایران پر پچھلے 40 سالوں میں کتنی پابندیاں لگی ہیں؟ کیا نہیں, وہ ایران کا ایک اور مسئلہ ہے, میں اس کو راز کو کھولنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن وہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ ان کی طاقت ہے, ایک خاص طاقت ہے جو ان کو نہیں کر سکے, لیکن ہمارے پاس تو وہ طاقت موجود نہیں ہے نا. نہیں, ہمارے پاس طاقت موجود ہے. کسی کے پاس تیل ہے اور کسی کے پاس وہ سمندری راستے ہیں, یا وہ اسٹریٹجک لوکیشن ہے, یا وہ ساتھی ہیں, پڑوسی ہیں جن کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں. اب چین نے تمام تر پابندیوں کی بجائے $450 ارب کا معاہدہ ایران کے ساتھ کر لیا ہے نا. کر لیا. تو تنہا تو اس کو بھی یہ نہیں کر سکے. کیا زمین پر یہ خدا بن کے بیٹھنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو بھی بات ہوگی, آج بھی عمران خان نے جو واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کیوں یہ سب پر لازم ہے کہ وہ یا چین کو چنے یا امریکہ کو چنے, کیوں دونوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے جا سکتے. تو بات یہ ہے کہ چین یہ امریکہ کا ہمیشہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہر حکم ماننے والے جو یہاں کے لوگ تھے حکمران پہلے, اب یہ پاکستان آ کر کے بات کیسے کرتا ہے عمران خان؟ جی بات یہی ہے کہ اصولی موقع پر جب آپ قائم ہوں اور من میں چور نہ ہو تو پھر ان کی نہ جائیدادیں مار, نہ اس کے خاندان مار, نہ اس کے کوئی انٹرسٹ مار. یہ تو پاکستان کے اندر رہنے اور مرنے والا آدمی ہے, تو اس کی اللہ حفاظت کرے گا. آمین ثم آمین. اچھا جی, آپ ایک دوسرے موضوع پہ آ جاتے ہیں جنرل صاحب. وہ مودی کا معاملہ ہم اٹھاتے ہیں کہ یہ مودی کٹ پتلی کا جو کٹ پتلی لوگ بھی تھے وہ بھی اس کے خلاف میں ڈٹ گئے ہیں, یعنی کشمیر کے سابقہ حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے, حریت قیادت کو نظر انداز کیا ہے مودی نے. اس کے باوجود بھی انہوں نے کٹ پتلیوں نے بھی ان کے خلاف کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے. فرمائیے, اس پر تبصرہ کرنا پسند کریں گے؟ جی بالکل. اس میں سب سے بڑی غیر اصولی بات یہ تھی کہ آپ نریندرا مودی چاہتا تھا کہ وہ کشمیری لیڈرشپ کو ڈیوائیڈ کر لے, جس طرح ہمیشہ پہلے ڈیوائیڈ رکھا ہے, اور جو پرانے یونینسٹ تھے ان کو اپنے ساتھ ملائے اور حریت کو نظر انداز کر کے وہ کوئی مفاہمت کا راستہ تلاش کرے, کیونکہ وہ کشمیریوں کو دبا نہیں سکا ہے. لیکن اس وقت کوئی بھی لیڈرشپ 85,000 شہداء کا سودا نہیں کر سکتی. وہ جو 12,000 بچی ہیں جن کی عصمت دری ہوئی ہے, ان کی عزتوں کا کون سوداگر بننا پسند کرے گا اس وقت؟ اگر عبداللہ اور مفتی جس طرح کا سودا کریں گے تو یہ واپس کشمیر میں داخل نہیں ہو سکیں گے. لہذا اس کو جو بھی بات کرنی ہے تمام لیڈرشپ کے ساتھ بات کرنی ہے. اور محبوبہ مفتی نے جو کہا کہ اگر امریکہ طالبان کے ساتھ بات کر سکتا ہے تو پاکستان کے ساتھ ہندوستان کیوں بات نہیں کر سکتا, اور کشمیری تمام لیڈرشپ کے ساتھ بات کیوں نہیں کر سکتا. تو یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ اس کی یہ بھونڈی سازش ناکام ہوئی ہے, اور اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ کشمیر کا حل وہ ہوگا جو کشمیری چاہیں گے. چند مٹھی بھر لیڈرشپ ان کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے. جی بہت بہت شکریہ جنرل اعوان صاحب, آپ کا آپ نے وقت دیا, اللہ آپ کو خوش رکھے. جی بریک لے کے آ جا رہا ہے. جی ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا صاحب افغانستان پہ مزید بات کرنی ہے, رحیم اللہ یوسفزئی صاحب سے اگر بات. جی برادر محترم السلام علیکم. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب. وعلیکم السلام. یہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. بات وہی ہے افغانستان کی کہ امریکہ اور یو ایس آر نے تو اپنی عزت بچا کر خاموشی سے نکل گیا تھا, یو ایس ایس آر, اور ٹوٹ بھی گیا تھا. لیکن یہ جو ہیکر لوگ ہیں, جو امریکہ کے لوگ ہیں, ابھی بھی 650 آدمی وہاں رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ اس پہ تبصرہ فرمائیے کہ کیا ہوگا بالآخر یہ, کیونکہ وہاں پر اب تو خطرہ پڑ گیا ہے. وہ طالبان بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, فتح پہ فتح حاصل کر رہے ہیں, اور مزار شریف میں بھی جو مزاحمت ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ اس کو بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. فرمائیے آپ اس پہ تبصرہ کر لیں. میں مزید میں نے آپ چاہتا ہوں گفتگو آپ کریں. طالبان جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ان کی زیادہ فتوحات شمالی افغانستان میں ہوئی ہیں, جہاں پر کبھی بھی ان کا اتنا زور نہیں رہا. یہ ان کا گھر نہیں, ان کا گھر جو تھا وہ تو جو پشتون علاقے ہیں مشرقی
اور جنوبی افغانستان کی یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. اور ابھی ایک ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے, اب یہ سب مان رہے ہیں کہ یہ صرف پشتون طالبان نہیں ہے بلکہ ازبک, تاجک اور ترکمن طالبان بھی ہیں, اور وہی مقامی جو علاقے ہیں وہاں پر قبضہ کر رہے ہیں. اور خاص جنگ پہ نہیں ہو رہی, تھوڑی بہت مزاحمت ہو رہی ہے, باقی تو وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں. افغان حکومت کی فوج حوصلہ ہار بیٹھی ہے. اور ابھی تو آج دیکھیں انہوں نے اور کا ایک صوبہ ہے جہاں پہ اہل تشریح رہتے ہیں, ہزارہ ہیں, وہاں پر بھی ایک ضلعی ہیڈ کوارٹر ڈولینا کے اوپر طالبان نے قبضہ کر لیا. تو میرے خیال میں ان کا جو ابھی فتوحات ہیں اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ اشرف غنی اور عبداللہ امریکہ گئے ہیں, اور یہ ظاہر ہے جو بائیڈن سے کہیں گے کہ آپ اپنی فوج کو نہ نکالیں یا اس میں کوئی آپ فضائی کارروائی کریں تو کریں گے, جو ان کی منتیں کریں گے جا کر. لیکن میرے خیال میں امریکہ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے تو نکلنا ہے. ٹھیک ہے, ذرا رفتار خود کر دیں گے انخلا کا, یہ ممکن ہے, یہ ہو جائے گا میرے خیال میں. لیکن بمباری اگر کر بھی لیں گے جہاں سے ان کو اڈے ملے, بمباری سے تو آپ جنگ نہیں جیت سکتے. بمباری یہ ہے کہ آپ کو پھر زمینی فوج بھی بھیجنی ہے, اور میرے خیال میں امریکہ یہ نہیں کرے گا. یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے امریکہ کو, اور 20 سال سے وہ کوشش کر رہے تھے فوجی حل نکالنے کی. ابھی مجبوراً سے طالبان کا مطالبہ ماننا پڑا, ان سے بات چیت کی, معاہدہ کیا, اور انخلا بھی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اگر وہ نہیں دکھائیں گے اور نہیں دکھا رہے وہ, تو ظاہر ہے پھر ان کے لیے اس کا امتحان جو ہے کافی جو ہے وہ بڑا ہو سکتا ہے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو امریکہ کہتا ہے کہ صاحب آپ پاور شیئر کر لو, تو اس سے طالبان تو گریزاں ہیں, لیکن اب یہ وہ پھر اس کو ان کی حکومت کو قبول نہیں کرے گا امریکہ. یہ تو ہے, اگر طالبان مکمل قبضہ کر لیں, کابل کے اوپر بھی چڑھائی کر دیں اور اپنی حکومت بنائیں, تو میرے خیال میں ان کی حکومت کو تو کوئی بھی نہیں مانے گا. یعنی جو 3 ملکوں نے پہلے مانا تھا, پاکستان, سعودی عرب اور UAE, ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا, وہ بھی نہیں مانیں گے. تو یہ طالبان کو بھی ظاہر ہے اس کی فکر تو ہے, اور وہ اس کے مطابق ہی کوئی کارروائی کریں گے. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان سے بات کرنے چاہتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ پہلے اتفاق کریں کہ نظام شرعی ہوگا, اسلامی ہوگا. اور وہ بات اشرف غنی کی حکومت کہتی ہے کہ ہمارا نظام اسلامی ہے, پہلے سے ہے. یہ کافی اس میں ابھی رکاوٹیں ہیں, بات چیت میں کوئی پیش رفت بھی نہیں ہوئی کئی مہینوں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میرے خیال میں وہ افغان حکومت کو بچانے کی ہاف ہارٹیڈ کوشش کرے گا. یعنی ایسا نہیں کہ وہ پوری طرح پھر سے جنگ میں ملوث ہو جائے, بمباری وغیرہ کرے گا, پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالے گا, اور قطر کے ذریعے اور چین کے ذریعے, روس کے ذریعے. یہ اس کے بس میں ہے. ابھی تو امریکہ کی توجہ جو ہے وہ افغانستان کی طرف اتنی نہیں ہے, اس کی توجہ چین کی طرف ہے, اور وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے چین ایک بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے. اور انڈیا کے تعاون سے آسٹریلیا, جاپان اور اس کے جو باقی ملک ہیں, ان کے تعاون سے وہ چین کا راستہ روکنا چاہ رہا ہے. اور پاکستان چونکہ چین کے قریب ہے, تو پاکستان بھی امریکہ کو اتنا پسند تو نہیں ہے, تو اس کی مجبوری ہے. تو میرے خیال میں حالات کی جو تبدیلی آئی ہے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ افغان حکومت جو ہے یہ بالکل غیر ملکی سہارے کے اوپر کھڑی تھی. اس کی اپنی کوئی اس میں تو دو رائے نہیں ہے نا کہ وہ تو ایک پپیٹ حکومت تھی. بالکل بالکل, دیکھا نا وہ کیا عجیب, یعنی 3000 ان کے کمانڈو فوجی, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے, بڑا اسلحہ دے دیا کو فریاد کے صبح 3000. اس کے بارے میں امریکہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بڑی تربیت یافتہ اور مضبوط کمانڈو فورس ہے. نہیں, ایک اچھی بات یہ ہے کہ طالبان میں نے جو افغان ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں نہ لڑیں. یہ ایک اچھی سوچ ہے ان کی. وہ آپ دیکھیں جو مقامی قبائلی مہاجرین ہیں ہر ضلع میں, ہر صوبے میں, وہ اس میں کافی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے ان کی بات چیت کروائی اور یہ فوجیوں سے, ملیشیا سے ہتھیار ڈلوائے, طالبان سے کہا ان کو معاف کر دیں. طالبان مان گئے, معاف کر دیا ان کو, ایک نیا جوڑا کپڑے
اور 5,000 افغانی دے کر رخصت کیا کہ یہ آپ کا کرایہ ہے، آپ جائیں اور آئندہ کے لیے ہم سے آپ جنگ نہ کریں، امریکہ کے لیے جنگ مت کریں. تو یہ اچھا ہے کہ یہ خون خرابہ نہیں ہو رہا کافی علاقوں میں. اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اس کو یہ کوشش کرتے ہیں. ایک اور بات بھی ہے کہ شنگھائی تعاون کوآپریشن میں SCO میں بھارتی سازش جو ہے ناکام ہوئی ہے. وہ چاہتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کالعدم تنظیم ہے کے نام ڈلوانے کے لیے اجیت ڈوبھل ناکام ہوا ہے. اس پہ تبصرہ کریں گے؟ ہاں بالکل، یہ بھی دیکھا نا، یہ ظاہر ہے پاکستان کے خلاف اور کشمیریوں کے خلاف کافی سازشیں ہوئی ہیں، اور یہ ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے. ہمارے بھی دوست ملک ہیں تو، لیکن مطلب SCO میں بھی ہماری کامیابی بڑی واضح نظر آ رہی ہے. یہ بالکل واضح ہوا ہے. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے خلاف نہیں، اب دوسری بات ہے کہ FATF میں امریکہ کو فوجی اڈے بھی نہیں دیے، اور ہم روس کے ہم چین کے خلاف جو ہے محال بننے کو تیار بھی نہیں ہے. یہ ساری ظاہر ہے وہ پھر ہمارے کھاتے میں لکھتے جا رہے ہیں، اور جو ان کے بس میں ہوگا IMF، ورلڈ بینک، UN سیکورٹی کونسل، جہاں بھی ہوگا وہ ہمارے خلاف امریکہ تو کرے گا ہی. کرے گا جی. باقی جو اس کے ابھی تو FATF کا مسئلہ ہے کہ وہ ہم ساری باتیں پوری 27 میں 26 بار ہم ان کے نکات کو مکمل کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم FATF میں اکتوبر تک رکھنا چاہتے ہیں. اس پہ تبصرہ فرمائیے. ہاں وہ دباؤ ڈالنے کے لیے وہ رہے گا، وہ دباؤ ڈالنے کے لیے تو ان کی ابھی کوئی اتنی زیادہ بات نہیں رہ گئی، لیکن وہ دباؤ تو رہے گا نا. فرانس بھی ہے بڑا ہمارے خلاف ہو گیا ہے. ہم نے فرانس کے صدر کے جو بیانات تھے اس کو اسلام کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کے اوپر کافی تنقید بھی، ہمارے یہاں مظاہرے بھی ہوئے. اور تو یہ سب مل کر یہ مغربی ممالک جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ اکٹھے ہیں. 3 ملک تو ہیں نا وہ بڑے ہیں سیکورٹی کونسل میں جو ہیں، امریکہ، برطانیہ اور فرانس، اور FATF میں بھی کافی ان کا اثر ہے. وہ میں نے بتایا نا کہ آپ کو کہ یہ ان کے پاس کئی طریقے ہیں، کئی حربے ہیں، وہ استعمال کیے جائیں. اچھا تو پھر ابھی ہمارے پاس کیا اس کے توڑ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں ایک تو جو ہمارے دوست ملک ہیں، ہمارے ملک کی حمایت کرتے ہیں، ہمیں مزید ان کے قریب ہونا چاہیے، اور کئی ایشوز کے اوپر ہمارے یہاں اتفاق رائے ہے، جن کے اوپر نہیں ہے اس کے اوپر اتفاق رائے بنانا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتے، خاص طور پہ چین اور روس اور ایران اور کسی حد تک ترکی، یہ بھی ہمارے. اچھا یہ ترکی والا معاملہ کیا ہے کہ کابل کا ایئرپورٹ کا جو ہے اس کو دے رہے ہیں، وہ تو ایک قسم کی لڑائی پیدا کر رہے ہیں. طالبان نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. میرے خیال میں یہ ترکی کی بہت بڑی غلطی ہوگی. دیکھیں اس وقت 5,000 ترکی فوجی ہیں، اور وہ کابل ایئرپورٹ 6 سال سے ان کے جو ہے حفاظت میں ہے، لیکن وہ تو نیٹو کی فوج کا حصہ تھے. وہ تو طالبان کے خلاف جنگ لڑنے آئے تھے، امریکہ کی حمایت میں آئے تھے. ابھی تو نیٹو اور امریکہ سے معاہدہ ہو گیا، وہ تو نکل رہے ہیں. تو یہ ان کے ترکی بھی نیٹو کا حصہ ہے، اس کو بھی نکلنا چاہیے. پھر بعد میں وہ طالبان جب حکومت کا حصہ بن جائے ان سے بات کر لیں، شاید طالبان مان جائے کہ ٹھیک ہے آپ آئیں. نہیں تو بس ترکی کو کیوں بیچ میں افغانستان میں اپنا پنگا لگانے کی ضرورت ہے؟ اس طریقے سے رہنا اور بالکل یک طرفہ فیصلہ کرنا، یہ ترکی کے لیے نقصان دہ ہوگا. کیونکہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے وہ جو ہے یمن میں تو خیر، سیریا میں، شام میں اور لیبیا کے معاملات میں ملوث ہو چکا ہے. وہاں اس نے اپنی فوج بھیجی ہے. اب یہاں سے فوج رکھیں گے تو یہ امریکہ نہیں، عراق میں بھی تو ملوث ہے. عراق میں بھی کافی ملوث ہے وہ. کابل ایئرپورٹ ان کو اس لیے چاہیے کہ اگر کل نکلنا پڑے، ان کو خطرہ تو ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے. طالبان قبضہ کر لیں تو کابل ایئرپورٹ کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تحریر میں رہے اور اسی راستے سے یہ فرار ہو جائے، چاہے ان کے فوجی ہیں، سفارتکار ہیں، جو بھی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نہیں یوں نہیں، بلکہ یوں کہیں کہ آتے جاتے رہیں، یوں چاہتے ہیں کہ آتے جاتے رہیں. بند کر دی ہیں. وہ اس لیے رہنا چاہتے ہیں. ترکی کے قبضے پر بندوق رکھ کے چلانا چاہ رہے ہیں، لیکن ترکی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور ترکی کو پاکستان کا نام کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. ترکی نے کہہ دیا بغیر پاکستان سے مشورے، اردوان نے کہہ دیا کہ جی ترکی اور پاکستان اور ہنگری، پتہ نہیں ہنگری کہاں سے آ گیا، ہم تینوں مل کر کابل ایئرپورٹ کو تحفظ دیں گے.
पाकिस्तान को बिल्कुल इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। ٹھیک ہو گیا جی، بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف صاحب آپ کا، آپ نے بہت وقت دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جی۔ جی اور ایک بات اور کرنی ہے لیکن بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو آرمی چیف کا دورہ جرمنی کتنا اہم ہے اس پہ بات کر لیں گے۔ جی جی ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے صاحب آرمی چیف کا دورہ جرمنی اور وزیر خارجہ کے وہاں کے ملنا ہاں یہ کتنا بڑی اہم اہم ہے زین صاحب۔ ایک بات یہ ہے کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جرمنی جو ہے وہ سی آئی اے کا بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، آفٹر امریکہ میں جو سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر دنیا کے اندر ہے وہ جرمنی میں ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا ہیڈ کوارٹر وہ کراچی میں بنانا چاہتے تھے، جس میں ہم ناکام ہو گئے، اس لیے کہ یہاں پر بھی انہوں نے بہت بڑا نیٹ ورک بچھایا تھا، لیکن پاکستان نے اس کو ناکام کر دیا۔ ہمارے انٹیلیجنس سروسز کی بڑی کامیابی ہے اس میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جو جرمنی میں گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر وزیر خارجہ سے ملے ہیں اور وہاں پہ سیکورٹی کے معاملات پر جو صورتحال دلچسپی کا اظہار کیا ہے، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اندرونی خانہ جو ہے وہ کسی طرح سے کوشش کر رہے ہیں چیف صاحب کہ ان کو سی آئی اے کو رام کریں کہ وہ ہمارے خلاف زیادہ آگے بڑھ کر کام نہ کریں، جو کہ یہ ہمارے خلاف جو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ ایک قسم کی ہائیبرڈ وار ہمارے خلاف انہوں نے جاری کر دی ہے، تو اس میں امریکہ جو ہائیبرڈ وار جاری تھی پہلے سے ہی وہ اس میں امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے، تو اس میں تیزی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو دیکھا کہ سبی میں حملہ ہوا ہے، پھر وہ 2 روز پہلے جو ہے وہاں پر جو لاہور میں بڑا حملہ ہوا ہے جوہر ٹاؤن میں، وہاں پہ جو ہے میں نے جو گاڑی کو اب میں نے خوش قسم کا ریموٹ کنٹرول سے یا خودکار سسٹم سے جو ہے اس کو گاڑی کو اڑایا ہے، چونکہ اس میں حافظ سعید صاحب کو جانا تھا کورٹ حاضر بننے کے لیے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اس وقت نکلیں گے تو اس وقت وہ اگرچہ ان کی گاڑی کو بلٹ پروف ہوتی ہے، لیکن یہ جو بڑا دھماکہ تھا اتنا جس میں گڑھا ہو گیا کئی فٹ کا، تو وہ اس سے میرے خیال میں وہ گاڑی کو سنبھال نہیں سکتی تھی۔ وہ یہ کوشش یہ تھی کہ یہ بیسیکلی تو جو اشارے جا رہے ہیں وہ انڈیا کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں جو آدمی پکڑا گیا ہے وہ تو آدمی کراچی کا ہے، اور وہ ہمارا یہاں کراچی میں رہتا تھا، ڈیوڈ کرسچن ہے، تو وہ 27 روز تک وہاں رہا ہے لاہور کے اندر، اس نے ریکی کی ہے باقاعدہ، اور پھر جا کر یہ حملہ کیا ہے۔ لیکن خوب پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی اور پولیس کی اور آئی بی کی کہ انہوں نے جو ہے ان کو گرفتار کیا ہے ایئرپورٹ پر کراچی جاتے ہوئے۔ ابتدائی کام سی ٹی ڈی کا ہے۔ ہاں سی ٹی ڈی کا بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے۔ اچھا خیر وہ بات ہو رہی تھی آرمی چیف کے جرمنی کے دورے۔ بھائی وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو اتنا زیادہ یہ لوگ محاذ آرائی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کہ ان کو جو ہے سنبھالیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کا جو ہے جرمن کا یہ کور اپ ہوتا ہے میرے خیال میں کہ جو کچھ بات اصل میں ہونے جا رہی ہے اس میں کہ جب جرمنی کا کو کہا ہوگا کہ آپ وزیر خارجہ مل لیں تاکہ یہ کور اپ ہو جائے، لیکن بے شک ہمارے لحاظ سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ آرمی چیف کوشش کر رہے ہیں کہ سی آئی اے کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ بھئی ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ تو اس لحاظ سے یہ دورہ بہت اہم تھا، اور کورونا کے معاملے میں بھی انہوں نے بات کی ہے تو ہم نے کافی اس میں پیش رفت کی ہے جی۔ اور اچھا یہ ایف اے ٹی ایف پہ بھی کچھ نہ کچھ بات تو ہوئی ہوگی؟ ایف اے ٹی ایف پہ بھی بات ہوئی، لیکن یہ کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف جو محاذ آرائی کر رہا ہے امریکہ، اس کو انہوں نے رام کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ چیف صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ آپ نے سفارتکاری میں بہت بڑا کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے۔ ایران کے ساتھ انہوں نے تعلقات اچھے کیے، انہوں نے یو اے ای کے ساتھ تعلقات اچھے کیے، انہوں نے بعد میں سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات اچھے کیے۔ وہ بڑی مدد کر رہے ہیں اس موجودہ حکومت کی، اور اس میں وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، جو کہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے ان کی، کہ ان کی جو تحمل مزاجی ہے، جو اس طرح سے وہ سلیقے سے بات کرتے ہیں، وہ ان کی کام آ رہی ہے سفارتکاری کے طور پر، اور وہ پاکستان کو بڑی مدد دے رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ چلاتے ہیں اس دورے کو، اور یہ بڑی اہمیت کا حامل دورہ ہے، اور جو بات ہم نے کہی ہے یہ بات کسی اور کو سمجھ میں شاید مشکل سے آئے، لیکن یہ بات ہم اس لیے بتانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ہم بہت گہری نظر رکھتے ہیں جو سی آئی اے کی ایکٹیویٹیز ہیں، یا جو را کی ایکٹیویٹیز ہیں، یا موساد کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ہم اس پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی ہمیں سارے معاملات کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان کے انٹینشنز پتہ ہیں، تو اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کس کا عمل ہو سکتا ہے، اور اس میں جو کچھ بھی مثال کے طور پر جس طرح سے کہ انڈیا
کو اس نے یہ کہا کہ صاحب آپ کشمیریوں کے ساتھ وہ ہم کرو جو کہ ہم وہاں کر رہے ہیں فلسطین میں، لیکن یہ ڈفرینٹ معاملہ ہے کہ نہ ہم مصر ہیں نہ ہم سعودی عرب ہیں. ہم جو ہے وہ ضرور ہے کہ ہم اس وقت ان کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ بھئی وہ خود اٹھیں جس طرح کہ فلسطین کے لوگ اٹھ رہے ہیں کہ گرفتار بھی ہو رہے ہیں، تو لڑکا جو ہے سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے گرفتار ہوتے پہلے مسکراتا ہے، اور اس طرح سے وہ ٹیز کر رہا ہے جو اللہ کا حکم ہے اس کے فرمان کے مطابق کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے فلسطینیوں کو بالکل فتح دے گا اور کامیابی نصیب کرے گا، کیونکہ اتنی شاندار طریقہ ہے یہ کہ وہی لوگ ہیں جن کے خلاف جو ہے ایک زمانے کے اندر جب یہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ فلسطین میں اس میں بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں صاحب آپ جائیں اور آپ کا اللہ جائے اندر، کیونکہ وہاں پر بہت طاقتور لوگ رہتے ہیں اور ہم نہیں جائیں گے. تو 40 سال تک راندہ رہے تھے، صحرا کے اندر بھٹکتے پھرے تھے. اور اب وہی لوگ کے مقابلے میں جو فلسطین کے لوگ ہیں وہ کس قدر بہادری کے ساتھ میں بغیر اسلحہ کے مقابلہ کر رہے ہیں، اور جب بچہ یا بچی گرفتار ہوتی ہے تو مسکراتی ہوئی گرفتار ہوتی ہے اور گرفتار ہوتا ہے. تو اور وہ جو ان کے اوپر بڑا تازیانہ ہے، اور آج اس کے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ساری دنیا ان کے خلاف ہو رہی ہے. کہتا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اینٹی سیمسٹ جو بات کرتے ہیں، یعنی یہودیت کے خلاف یہ بات نہ کریں، تو وہ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہے، اب معاملہ دوسرا ہو گیا ہے، یہ خود بڑے ظالم ہو چکے ہیں. دنیا بدل رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ میں اور یورپ میں بھی سب کے سب فلسطینیوں کے ساتھ میں آہستہ آہستہ پلٹ رہے ہیں. آئرلینڈ تو کھل کے سامنے آ گیا ہے اور کئی ممالک ساتھ آ گئے ہیں. تو اس کے علاوہ جو دوسرا موضوع ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں، پہلے یہ ذرا ایف اے ٹی ایف کو، پھر ہم یہ لوکل موضوعات پہ آ جائیں گے. جی ایف اے ٹی ایف کا جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے، جی ہاں، اس کو بھارت کا آر ایس ایس نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں وہ اس میں ان کو چاہیے کہ آر ایس ایس کو دہشت گردی کو گرے لسٹ پہ ڈالیں. انڈیا کو جو سب سے بڑا خطرناک کھلی دہشت گردی مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے، بھارتی مقبوضہ فوج کشمیر کی میں جانب نہیں، سے پورے انڈیا میں ہو رہی ہے. پورے انڈیا میں ہو رہی ہے. انڈیا میں آپ دیکھیے کہ وہ مسلمانوں کو ڈال دیا ہے، وہ جو تبلیغ کر رہے تھے ان کو جیل میں ڈال دیا ہے، اور ہر طرح سے ظلم کر رہے ہیں. کسی کو جو گائے کے لے جا رہا ہے اس کو کر دیتے ہیں. اب ظاہر عید الاضحیٰ قریب ہے تو یہ تو معاملات آئیں گے. عید الاضحیٰ کی پھر آپ وہ ایک ویڈیو آپ کے پاس ہے کہ وہ کس طرح سے وہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیں. وہ تو انڈیا سب سے بڑا جو سپلائر ہے وہ انڈیا ہے اس کا گائے اور بکریوں کا، گائے اور بکری کے گوشت کا. ہاں تو وہ جب دل چاہتا ہے تو ماں اپنی گاؤں ماتا کو بھیج دیتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے تو اس پہ کسی کو ختم کر دیتے ہیں. جو بھی گاؤں ماتا جتنا بھی بکرے کا گوشت جاتا ہے سارے ہندو بھیج رہے ہیں سعودی عرب کو. بکرے کے علاوہ یہ جو گائے ہے جس کو بڑا گائے کی بات کر رہا ہوں کہ گائے کا جو سب سے بڑا ہے بڑے گوشت کا سب سے بڑا سپلائر ہے، وہ سب سے بڑے سپلائر انڈیا کے ہندو ہے. ایشیا پیسیفک کو یہ جو مذہبی دہشت گردی ہے بھارت کی، یہ ان کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، ابھی نہیں دیکھ رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن آپ کو دیکھیے نا اسی طرح سے ثابت قدم رہنا چاہیے. آپ پہ تو یہ مصیبت تو ابھی نہیں آئی نہیں جو فلسطین کے لوگوں پہ آئی ہے. جی فلسطین کے لوگ کتنے بہادر ہیں. میں کہتا ہوں اس سے بڑے بہادر کوئی ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کہ جب ایک جوان بچے کو گرفتار کر رہے ہیں اور وہ مسکرا رہا ہے. وہ تو جوان بچہ، وہ چھوٹا سا بچہ وہ بھی وہ پتھر اٹھا کے کھڑا ہوا ٹینک کے سامنے. بتائیے کیا بڑی، اس سے بڑی بہادری دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں مل سکتی. کوئی تاریخ میں مثال ایسی نہیں ملتی ہے کہ جو اس طرح سے بچے، ایک چھوٹا سا بچہ پتھر لے کے کھڑا ہوتا ہے. جی اچھا، اب اللہ تعالیٰ کیوں ان کی مدد نہیں کرے گا؟ اب یہ تو بالکل آزادی کے ان کو یہ بات معلوم ہے کہ جب مسلمان ان کے اوپر حملہ کریں گے تو ہر درخت گواہ دے گا کہ صاحب ہمارے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے. مسلمان کو چن کے قتل کریں گے سوائے ایک درخت کے جس کو یہ لوگ جھاڑی ہے جو ہے جس کو یہ لوگ بہت آگے لاکھوں کی تعداد میں، یہاں پر کروڑوں کی تعداد میں اگا رہے ہیں. جی وہ جی مرزا صاحب، اچھا یہ تو چلیں، یہ بات ایک پازیٹیو بات آئی ہے ہمارے لیے پاکستان کے لیے، اعزاز کی بات. ہاں یہ آئی ہے کہ ہمارے جوہری توانائی کے عالمی اداروں نے پاکستانی سائنسدانوں کے لیے ایک ایوارڈ کا اعلان کیا ہے کہ اٹامک انرجی کے کاشف ریاض نوجوان کو سائنسدانوں کے ایوارڈ کے لیے نامزد کیے ہیں، جبکہ سائنسداں منظور حسین، ریاض خان، سجاد حیدر اور حاصف ممتاز کو بھی ایوارڈ دیا جائے گا. یہ ایوارڈ پاکستانی اداروں اور سائنسدانوں کی شاندار خدمات کے لیے بڑا اعزاز ہے. یہ ایوارڈ پلانٹ موٹیویشن بریڈنگ اور متعلقہ بایو ٹیکنالوجیز میں اہم کامیابی پر دیا جا رہا ہے. اچھا یہ بڑی بات ہے کہ آئی نے یہ اعلان کیا ہے، لیکن اب دوسرے ممالک جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ممالک اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ پاکستانی کو کیوں. لیکن پاکستان نے بڑا کام کیا ہے اور اس لحاظ سے اس کے اعزاز کے مستحق ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم نے بایو ٹیکنالوجی میں جو ہماری کتاب بھی ہے جوہر نشر تحقیق، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑے کامیابی انہوں نے ایگریکلچر میں کی ہے. آپ کو 121 سے زیادہ تو ہم نے نئے جو وہ بیج دریافت کیے ہیں.
اتنی بڑی بات کی ہے، مختلف اجناس کی، اور ہاں اور جو گیہوں کی پیداوار کو دگنا تگنا کر دیا ہے، اور کپاس کی پیداوار جو اب جو سب سے بہترین کپاس بنا رہے ہیں وہ ہم نایاب، اس کا نام ہے کیا، نایاب 78، اور وہ اور 1980 سے ہے وہ۔ اور جو چاول بنا رہے ہیں وہ بھی بڑا زبردست ہماری کامیابی ہے، تو اس لحاظ سے کیوں نہ دیا جائے۔ اور اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو وہ زیادتی کر رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ اور دنیا کے اندر، یعنی وہ تو آئی تو میرٹ پہ دیتا ہے نا، جی ہاں تو میرٹ پہ دینا چاہیے، دے رہا ہے تو اس کو دینا چاہیے۔ چلے میرے صاحب اگلے موضوع کی طرف آئیں۔ یہ جو لوکل موضوعات ہیں نا، ابھی آپ کہہ رہے تھے نا، ابھی آپ نے کہا کہ آرمی چیف کافی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، مدد کرتے ہیں، آرمی چیف کو ہم تحسین پیش کرتے ہیں، ان کو بڑا چاہیے حصہ ڈال رہے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ جی تھوڑا سا یہ عوام کے جو مسائل ہیں نا، اس پہ بھی تھوڑا توجہ دلائیں۔ ابھی دیکھو زین صاحب، باہر کے جو دیکھیں نا، یہ کام تو حکومت کا ہے نا، یہ کام کرے۔ ایک تو یہ کہ سندھ حکومت ایسی ہے جو کرپشن کا قلعہ ہے، گڑھ ہے، جہاں پر کرپشن کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، منبع ہے وہ، منبع ہے جو چشمے پھوٹ رہے ہیں، وہاں سے اس کو بند کرنا چاہیے۔ یہ یہاں سے آپ کو مہربانی کر کے، یہ سندھ حکومت جو ہے، جس میں آپ کو چیف جسٹس تک نے کہہ دیا کہ یہاں حکومت نامی کوئی چیز نہیں، صرف کرپشن ہی کرپشن ہے۔ ہر معاملے میں جب حصہ ہوگا تو ایسے ہی ہوگا۔ لیکن میرے صاحب، یہ جو مشیر خزانہ صاحب نے جو دھمکی دی، یہ ایک عجیب بات ہے کہ آپ دیکھیں نا، یہ خود بھی جو ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ ایک نیب کا کیس ہے، نیب کا کیس ہے ابھی فی الحال، نیب کا کیس ہے ان کے اوپر۔ ہاں، نیب کا بھی کیس ہے، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں بچا ہے جو نیب نہیں ہو۔ لیکن اب نیب نے بھی اگر دیکھا جائے تو نیب نے بڑے کام کیے ہیں، لیکن اس کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں فوج کو اور جو دوسرے ادارے آئی ایس آئی کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، بڑھ چڑھ کے، کہ ان کرپشن کو ختم کرو، یہ پورے نظام کو ختم کرو، دوسرا نظام لے کے آؤ۔ یہ نظام انگریزوں کا بنایا نظام ہے، اس میں تمہیں کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ میرا 1988 کا آرٹیکل آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، جو کہ میری کتاب میں ہے، سیاستدانوں جنرلوں کی اقتدار کی کشمکش میں، کہ یہ جو نظام ہے، یہ جو استحصال کا نظام ہے، جو یہ انگریزوں کا نظام ہے، جو اس وقت پارلیمنٹ کا نظام ہے، یہ تمام استحصالی نظام ہے۔ اور جو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان پارلیمنٹ میں جو آدمی بیٹھے ہوئے، انہوں نے پاکستان کے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ یہ سارے بہت سے لوگ تو اچھے لوگ بھی ہیں، یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ اچھے نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں جو ان کے ہاتھ میں زمام حکومت ہے، وہ سارے کے سارے ان کے آبا و اجداد اینٹی پاکستانی رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کا کوئی یہ نظام میں، ان کا نظام وہی پرانا ہے۔ نظام کیا، یہ سارے کرپشن کے، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جو بھی ہم نے کرپشن نہیں کی تو ہم نظام سے باہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب سسٹم میں آؤ، کرپشن کرو۔ بھائی کیوں کریں ہم کرپشن؟ ہمیں اللہ کے یہاں جواب نہیں دینا ہے، کتنے دیر کھائیں گے، پھر وہ آگ ڈالیں گے پیٹ کے اندر، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو اب بات یہ ہے کہ جو بات ہماری یہ بات فوج کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کرپشن کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ جو اب سب سے بڑا کام جو کر سکتے ہو وہ یہی کر سکتے ہو کہ کرپشن کو روکو، اور یہ سب سے بہترین نظام ہے ہوگا، دنیا کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا آپ کر رہے ہو، اور اس کو کوئی ڈیکوڈ نہیں کر سکے گا جو آپ یہ کرنے، اگر یہ کام کر دو گے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو اہم فیصلے ہوتے ہیں نا، وقت پہ نہیں ہو رہے۔ گیس کا بحران آ گیا، اس سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو ایک جہاں اسٹیٹمنٹ شپ ہے، وہاں پر جو ہے لوکل معاملات کی سمجھ نہیں ہے۔ لوکل معاملات کی سمجھ میں اس کے بعد جو مشیر ہیں وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو خود بھی پتہ نہیں ہے۔ سب نہیں، ان کو پتہ ہے اپنے 10 روپے کو 100 روپے کب کرنا ہے، یہ پتہ ہے ان کو، لیکن تو پھر وہ فائدہ نہیں ہے نا کہ عمران خان ان کو ہٹانا پڑے گا، ان کو ہٹانا پڑے گا، عمران خان صاحب کو ان کو ہٹانا پڑے گا، صرف ہٹانا پڑے گا، ہاں جیل میں ڈالنا پڑے گا، تب جا کے بات بنے گی۔ اب وہ ہر کوئی آتا ہے، اب وہ گیس کے جو جہاز آئیں گے نا لے کے، وہ یہاں پہ پلانٹ اس کا لگنے کے لیے، اس کی خبر شاہد خاقان عباسی دوسرے چینل پہ دے رہے تھے کہ $10 لاکھ کی مانگ کی گئی ہے، کس کی طرف سے؟ جس کی منسٹری کے انڈر میں وہ آتا ہے، علی زیدی کے نام، لیکن وہ نام تو انہوں نے لیا نہیں تو ظاہر ہے نہیں۔ تو اس میں ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہاں کا پورٹ قاسم کا جو چیئرمین ہے، وہ ناصر شاہ، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اس نے تو اس کی ناصر زیدی نے بھی تعریف بہت کی ہے ناصر شاہ کی، اور وہ پہلے جو بہت بڑا کام کر کے آیا ہے اس میں، جو آپ شپ یارڈ میں، جی، تو وہ اب یہاں کا پورٹ قاسم کا چیئرمین ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرے گا۔ اور جو ان کا داماد بھی ہے اپنے شاہ صاحب کا، جو قائم علی شاہ صاحب کا، بٹ از اے گڈ مین، ہم اس سے غرض نہیں ہے قائم علی شاہ صاحب۔ قائم علی شاہ آلسو از اے گڈ مین، وہ بھی کرپٹ آدمی نہیں ہے، اس کو لوگ مذاق کرتے ہیں لیکن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت شریف آدمی ہے قائم علی شاہ۔ اچھا خیر، وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو آپ یاد کرو جو 2013 میں گئے تھے، کس قدر سادگی کے ساتھ آپ کے پاس وہ آیا تھا، جی جس کے بٹن تک ہم نے بند کیے تھے، اتنا پیار کیا اس آدمی نے
کہ جو ہمارا نام سن کر تو فوراً آ گیا، بغیر بٹن کی قمیض کے بٹن بھی ہمارے بچوں نے بند کیے تھے. جی ہاں. تو سو گڈ مین قائم علی شاہ، اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کی عمر کا، بٹ از اے گڈ مین. آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں. اور ان کی یادداشت بھی بہت اچھی تھی. یادداشت بہت اچھی تھی. وہ کہتا بھائی یادداشت کو مت توڑو. میں نے ان کو توڑنا چاہا کہ نہیں مجھے بات پوری کرنے دو. جی ہاں. تو بات پوری کی انہوں نے، اور میں ان کو بہت سراہتا ہوں. جی ویری گڈ مین. مرزا صاحب لیکن ایک بس آخری 1 منٹ رہ گیا، یہ جو عوام کی مشکلات ہیں نا، گیس کا بحران، یہ دیکھیں مہنگائی، یہ سب نوٹ کرنا پڑے گا. خزانہ صاحب جو ہیں وہ ایس ایچ او بن گئے ہیں، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹیکس دینا دینے والے ہتکڑی لگے گی. نہیں بھائی، اب کس کو لگے گی ہتکڑی؟ بھائی یہ تو کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتا ہے، یہ غریب لوگ دیتے ہیں. اب پتہ نہیں آپ خود کتنے، وزیر خزانہ صاحب کتنا ٹیکس آپ دیتے ہیں، آپ کی کتنی پراپرٹی پتہ نہیں ہے. ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ آپ بینک کے چیئرمین رہے ہیں، آپ نے کیا کیا ہوگا معلوم نہیں ہے. آپ کے خلاف تو کیس چل رہے ہیں. تو آپ کو ذرا ہوش آواز سے بات کرنی چاہیے. آپ کو اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں. اب گیس کا بحران آ رہا ہے، صنعت کار پریشان ہیں، توانائی کے وزیر. اب سوال یہ ہے کہ جو وزراء مشیران ہیں، میں تو جو بات کہہ چکا ہوں کہ بھائی ان کو گرفتار کرنا چاہیے، جو بھی یہ لوگ گڑبڑ کرے اس کو چلیے. اب میں اس کی جی اب دیکھا کہ مین آن میرٹ تعریف کرتا ہوں میں اس کی فواد چودھری کی. جی فواد چودھری ہیز بیکم ویری گڈ مین ناؤ. اب اس لیول کا آدمی ہو گیا ہے کہ اس سے بات کی جا سکتی ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. وزیر مملکت صاحب بھی، وہ بھی ہمارے جو فاروق حبیب صاحب، بھائی فاروق حبیب صاحب تو ابھی وزیر بنے نا، نئے ڈھولچی ہیں. لیکن نہیں ہے، وہ بھی ذرا ان کے اندر بھی بڑی صلاحیتیں ہیں. اگر موقع ملے گا تو وہ یقیناً نظر آئیں گے. کی بات کیا ہوتی ہے بھائی؟ آپ وزیر مملکت ہیں فی الحال. بات سنیں میری بات زین صاحب، جب ہم مشیر تھے ہم ہر ایک کے پاس جاتے تھے، جہاں سے بھی اچھا مشورہ ہوتا تھا ہم اس کے پاس چلے جاتے تھے. وہ آپ حیران ہوں گے کہ جب ہمارے نعمت اللہ خان صاحب جب کراچی کے جب میئر بنے، وہ گھر گھر جاتا تھا بغیر اطلاع کے. ہمارے گھر روز آ جاتا تھا. وہ کہتا تھا اس کے بعد نئے آئیڈیاز ہوں گے، لے کے فوری جا کے اور آئیڈیا لے کے جاتا تھا اور فوری امپلیمنٹ کر دیتا تھا. تو ہم نے بھی یہی کام کیا ہے. ہم جب بھی جاتے تھے دانا لوگوں کے پاس جاتے تھے کہ بھئی ان سے کچھ سیکھ کے آتے ہیں، اور جو سیکھ کے آتے تھے اس کو امپلیمنٹ کر دیتے تھے. تو جو لوگ، اور بغیر آپ کے دنیا کے اندر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ یہی ہوتا ہے وزراء کا، کہ جا کے سیکھیں کسی سے، اگر نہیں آتا سیکھیں، بالکل، اور وہ جا کے سیکھ کر پھر اس کو عمل درآمد کریں. جی دانا لوگوں کے پاس جائیں. بھئی ایک کوئی نہیں ہے کہ صاحب ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہ ہو، لیکن کسی کے پاس تو جو دانا لوگ جو بھی آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے سیکھ کے آئیں اور اپنا عمل درآمد کریں. بالکل ٹھیک ہے. جی بہت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.